अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज आपका 5 नंबर पारा सूरह निसा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पिछले आपने सबक में पढ़ा था कि हम अल्लाह ताला ने बताया था कि किन किन से निकाह आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसी की साथ चल रहा है जो 5 पारा का स्टार्ट होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं। वल मुहसनातुन, और शादीशुदा औरतें, मिनन निसाई, औरतों में से, यानी कि जो अल्लाह ताला बताया था ना कि फूफी, माँ, बेटे, माँ, बेटियाँ, ये सब चीज़ें कि इनसे निकाह नहीं हो सकता। तो एक और शर्त क्या है कि जो शादीशुदा औरतें हैं उनसे भी निकाह नहीं हो सकता। ठीक है, और ये जो है कुरान का वल मुहसनात, तो 2 मायने में आता है ये चीज़। एक तो ये हो गया कि शादीशुदा औरतें से शादी नहीं हो सकती, दूसरा शादीशुदा औरतों से शादी करो, मतलब नेक दामन या पाक दामन औरतों से, मोहसनात औरतों से शादी करें। ठीक है, तो दोनों मायने इस चीज़ में आते हैं। तो कौन कौन से 2 मायने हैं? एक तो ये कि शादीशुदा औरतों से शादी ना करो। ठीक है, फिर ऐसा है कि शादी उन औरतों से करो जो कि मोहसनात हों। ठीक है, तो फिर क्या हुआ इसका मतलब कि जो पहले के फहरिस्त आई थी उनके अलावा उनसे शादी नहीं कर सकते, और एक शादीशुदा औरतों से शादी नहीं कर सकते, और इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, मगर जो तुम्हारे मालिक हुए तुम्हारे दाएं हाथ, यानी कि लौंडी गुलाम। या आजकल तो लौंडी गुलाम है नहीं है, तो फिर क्या होगा कि जैसे कि कोई नौकर हो ऐसे। तो ये भी क्या है, सेकंड ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि शादी जब आपको करनी है तो क्या करना है, पूरा हसब नसब सब देखना है, और दूसरा ये कि पाक दामन औरतें हों। ये नहीं मिलती हैं तो फिर आप वो सेकंड ऑप्शन में जाएंगे जो कि ये है लौंडी गुलाम। इनसे भी ये नहीं है कि आपको ऐसी बस हरम में रख ली सोइयो, इनसे भी आप निकाह करेंगे, और ये भी फिर उसी में आएगा कि इतनी ही है, इतनी मिकदार है, यानी कि आप मन मर्जी आपने भर लिया अपनी हरम में औरतें। ठीक है, या तो ये करेंगे, पिछले आपने सबक में पढ़ा था ना, क्या चीज़ बताई थी मैंने आपको, वो ये था कि शादी करने के लिए या तो आप क्या लेंगे, आज़ाद औरत या कोई लौंडी गुलाम। लौंडी गुलाम या कम मर्तबे की लड़की, ये क्या है, सेकंड ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है शादी के लिए कि आप एक पाक दामन औरत और आज़ाद औरत को चुनेंगे। ठीक है, और ये अल्लाह ने क्या कर दिया है, लिख दिया है, यानी कि ये तुम पे फ़र्ज़ है, यानी कि यही तुम्हें करना है। इसमें तुम ये नहीं कर सकते कि जहाँ पे अल्लाह ताला ने मना करा है वहाँ से आप शादी करनी शुरू कर दें। ये अल्लाह ताला का समझ लें आपका कानून है कि इन लोगों से शादी नहीं हो सकती। वो आप अपने फहरिस्त देख लें पिछले सबक की, और लन तनालु बिर्रा का लास्ट पार्ट। फिर क्या है आगे, वो हिल्ला और हलाल किया गया है लकुम तुम्हारे लिए, माँ वराकुम जो इसके अलावा है, यानी कि जो फहरिस्त अल्लाह ताला ने दी है इसके अलावा सब चीज़ें हलाल हैं। ज़ाले का अन तब्तगू, कि तुम हासिल करो, बे अम्वालिकुम अपने मालों के साथ, व मुहसिनीना पाक दामन बनते हुए, गैर मुसाफिना और ना कि बदकारी करते हुए। यानी कि शादी का मकसद क्या है कि तुम्हें एक नस्ल परवान चढ़ानी है और पाक दामनी के साथ शादी करनी है, ना कि समझ लें मस्ती के लिए या टाइम पास के लिए या बस सिर्फ फिज़िकल रिलेशन के लिए। ये तो है शादी में फ़िज़िकल रिलेशन, पर इसके लिए नहीं होगा। मुसाफिहीना किसे बोलते हैं कि बहने को। तो इसमें क्या हुआ कि अपनी एनर्जी ऐसी चीज़ों में ना ज़ाया करो जो कि हराम चीज़ें हैं, या शादी के अलावा हैं, या शादी का मकसद ये चीज़ है। शादी का मकसद ये नहीं है कि जैसे मैंने बहुत कई उसमें सुना है तफसीरों में भी कि कहते हैं कि नहीं, बस शादी का मकसद क्या है, बस सेक्स है या फिज़िकल रिलेशन है, या इसी के लिए लोग बाग शादी करते हैं। अल्लाह ताला यहाँ पे क्या कह रहा है
کہ پاک دامن بنتے ہوئے شادی کرنی ہے، اور وہ بھی اپنے مالوں کے ساتھ، یعنی کہ مہر دے کر شادی کرنی ہے، غیر مسافر، نہ کہ بدکاری کرنے کے لیے، نہ کہ تمہیں یہ کرنے کے لیے۔ ایک مقصد ہو شادی کا، شادی میں یہ چیزیں آتی ہیں، پر یہ پرائرٹی نہیں ہے۔ پرائرٹی کیا ہے؟ ایک نسل کو پروان چڑھانا یا ایک نسل کو تیار کرنا۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو ایک ماحول بنانا پڑتا ہے، آپ کو ایک تربیت گاہ بنانی پڑتی ہے۔ سمجھ لیں کہ آپ ایک اسکول کھول رہے ہیں، تو اسکول کھولنے کے لیے پھر آپ کو وہ چیزیں اپنے دماغ میں رکھنی پڑتی ہیں، یہ نہیں کہ ہر وقت بس آپ کا دماغ میں یہی رہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہمارے اب آج کل جو فلموں کے ٹائم پہ ہوا نا، فلموں نے اس چیز کو اجاگر کرا، یہ خوبصورتی اور شادی کا یہ چیز، اور بس سمجھ لیں اٹریکشن اور یہ سب چیزیں جو ہوئی ہیں، یہ پہلے زمانے میں نہیں تھی اتنا۔ کہ آپ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کے تھے اور کس سے شادی کری؟ 40 سال کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، ٹھیک ہے؟ پھر ان کے سیکنڈ بیوی کیا تھی؟ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیا تھی؟ ان سے بھی بڑی تھی، وہ بھی بڑی تھی عمر میں، اور سمجھ لیں افریقن تھی۔ تو یہ شادی کا مقصد جو آج ہماری فلموں نے بنا دیا نا، فلموں نے، ناٹکوں نے، ڈراموں نے یہ چیزیں بنا دی کہ بس ایک خوبصورت لڑکی اور بس یہی چیز۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے مالوں کے ساتھ تم اسے حاصل کرو، شادی کرو، اور وہ بھی کیسے؟ پاک دامن بنتے ہوئے، محسنات بنتے ہوئے، اور یہ نہ کرنا کہ غیر مسافہین، یعنی کہ اپنی بس انرجی نکالنے کے لیے نہیں، ایک مقصد ہونا چاہیے ہر ایک کام کا۔ آپ دنیا میں الل ٹپ نہیں آ گئے ہیں، ایسے ٹپک گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد آپ کو دے کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اس مقصد میں ایک پارٹ یہ بھی ہے کہ آپ خود تو اچھے ہو گئے ہیں، اب آپ ایک نسل تیار کریں جو کہ آپ کا کام آگے بڑھائے۔ یہ مقصد ہے شادی کا۔ ہمارے یہاں تو شادی کا مقصد یہ بتایا ہی نہیں جاتا، بس کپڑے لتے یا فیشن یا بس گھومنا پھرنا، بس یہ چیز کو سمجھا جاتا ہے شادی یہ مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں یہاں پہ۔ شادی کیا ہوگی؟ محسنات بنتے ہوئے کرنی ہے، پاک دامن بنتے ہوئے کرنی ہے، پھر نہ کہ وہ بدکاری کرنے کے لیے، نہ اپنی انرجی کو ویسٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ فمستمتعوا، اور نہ فائدہ اٹھاؤ ان سے، بے ہی ساتھ اس کے، منہن ان عورتوں سے، فآتوہن جو دے دو ان کو، اجورہم فریدن ان کے مہر بطور فرض، یعنی کہ ان کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ بنانے سے پہلے ہی ان کے مہر ادا کر دو۔ بتائیں ہمارے یہاں ہے یہ کوئی رواج؟ نہ لڑکا کو بتایا جاتا، نہ لڑکی کو بتایا جاتا، آپس میں بس طے کر کے بس کوئی دیتا ہی نہیں ہے، دیتے ہیں تو بہت کم دیتے ہیں، اور پھر یا تو بہت زیادہ بندواتے ہیں اور دینے کی نیت ہی نہیں ہوتی ہے، یا دے دیتے ہیں تو پھر ان کو کیا کہتے ہیں باتوں سے یا ان کو مینوپولیٹ کر کے وہ لینا چاہتے ہیں واپس۔ ہمارے یہاں کتنی ساری خرابیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا بتائیں کہ ان کے فائدہ اٹھانے سے پہلے ان کے مہر ان کو بطور فرض کے، اجورہن فریدہ دے دو ان کے فرض مہر فائدہ اٹھانے سے پہلے۔ ولا جناح اور نہیں کوئی گناہ، علیکم تم پر، فیما اس معاملے میں جو تراضیتم باہم رضامند ہوئے تم، بہی ساتھ اس کے، من بعد ہی فریدہ بعض اس کے مہر کے، یعنی کہ اب کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر وہ عورت آپ کو اس میں سے کچھ رضامندی سے دے دے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا سورہ نساء جب سٹارٹ ہوئی تھی اس میں تفسیر سے آ گیا تھا، تو اس میں کیا کیا چیزیں آئی تھی کہ آپ اسے باتوں سے مینوپولیٹ نہیں کر سکتے، یا اشاروں سے مینوپولیٹ نہیں کر سکتے، یا کوئی اور بات ایسی نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی نیت یہ ہو کہ یہ میں اس کو ذرا سا اپنا دکھڑا روں گا اور یہ مجھے اپنا مال دے دے گی مہر میں سے، بالکل ایسا کچھ نہیں کرنا۔ اس کے بعد اگر وہ دے دے مال تو پھر کیا ہے، اس کے بعد آپ لے سکتے ہو، رضامندی سے کر سکتے ہو، پر رضامندی کے لیے ٹیکٹکس نہیں لگانی کہ اس کو کچھ آپ ایموشنل بلیک میل کریں یا کچھ اور کہیں کہ شادی میں اتنا خرچہ ہو گیا، اتنا لون ہو گیا، اتنا ادھار ہو گیا،
اب دیکھو ہم کتنے پریشان ہیں، تو پھر وہ کیا بیچاری خود ہی دے دے گی شرما حضوری میں. تو یہ سب چیزیں بالکل نہیں کرنی، نہ ہی لڑکا نہ ہی لڑکے والے کے گھر والے. ٹھیک ہے، وہ اگر باہم رضامندی سے دے دے پھر آپ لے سکتے ہو، پر کوئی اور چالاکیاں نہیں کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہیں پہ کہا ہے کہ اس معاملے میں کہ اگر رضامندی سے ہو تو پھر آپ لے سکتے ہو مہر میں سے. ان اللہ کان علیما حکیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، علم والا ہے اور حکمت والا ہے. دو صفات آئی ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی. کیوں آئی ہیں علیمن؟ کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے. کیا علم ہے؟ کہ آپ کیسے لے رہے ہیں. تو یہ نہیں سوچنا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پتا، ہم اس کو مینوپولیٹ کر دیتے ہیں. آپ بالکل کچھ نہیں کریں گے، اس کے بعد وہ دے دیتی ہے تو پھر ویل اینڈ گڈ ہے. اور حکیمہ کیا ہے کہ یہ جو مہر اللہ تعالیٰ نے دلوایا ہے عورت کو، اس میں حکمت کیا ہے کہ جب کوئی لڑکی کسی اور کے گھر میں جا رہی ہے تو اسے کیا ہوتا ہے کہ مضبوطی چاہیے ہوتی ہے. شروع میں تو نہیں وہ ایک دم مانگنے شروع کر دے گی، تو اس کو اتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو. ٹھیک ہے، اور یہ اس کو مضبوطی دینے کے لیے ہے. اب لڑکی کے پاس کچھ ہو ہی نہ، پیسہ ہی نہ ہو کچھ، اور وہ کسی اور کے گھر میں جائے تو کتنی مشکل پڑ جائے گی. کچھ چیز لینی ہے، کچھ چیز ایک دم تو نہیں ہو جاتی فری لڑکی بھی. تو اس کے بیک اپ پلان اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے. بیک اس کی مضبوط ہونی چاہیے لڑکی کی. تو اگر یہ ہے حکمت اللہ تعالیٰ کی کہ کوئی لڑکی کہیں جا رہی ہے تو اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ مضبوط ہو. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفات لائی ہیں، علیمن حکیمہ. علم والا بھی ہے وہ اور حکمت والا بھی ہے. اس میں حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. ابھی تو ہم نے اس پہ کوئی ریسرچ کری ہی نہیں ہے. اگر کریں کوئی اس ٹاپک پہ تو جب پتہ چلے گا کہ اس میں حکمتیں کتنی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں، آپ سب عورتیں ہیں، ذرا اپنے پاس دیکھیں کہ اگر ایک پیسہ بھی نہ ہو آپ کے پاس تو کتنی ٹینشن ہو جائے گی آپ کو. ٹینشن ہو جائے گی تو پھر وہ کہاں نکلے گی؟ بچوں پہ نکلے گی یا گھر میں چڑچڑ ہوگا. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو پھر کیا ہوگا، آپ کو ایک مضبوطی محسوس خود ہوتی ہے. اور یہ کوئی عیب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے وہ تمہارے قائم رکھنے کے لیے دیا ہے. مال کوئی بری چیز نہیں ہے جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل اس میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو مال پہ اس کو یقین ہے، مال کی اس کو محبت ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. مال بھی ضروری ہے انسان کے لیے، پر ایک حد تک نا، اور پھر اس میں نیت بھی چاہیے ہوتی ہے. تو عورت جب کسی کے گھر میں جاتی ہے تو اس کے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ وہ سروائیو کر سکے، یا کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو وہ پھر قدم اٹھا سکے. ٹھیک ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت حکمتیں ہیں. اگر آپ ریسرچ کریں یا آپ اس میں تھوڑی سی کیا کہتے ہیں نا، عورتوں کی سائیکی پہ ذرا دھیان دیں تو بہت ساری حکمتیں دکھیں گی آپ کو اس چیز میں. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ آ جاتے ہیں. ومن، اور جو کوئی لم یستطیع اور نہ کوئی استطاعت رکھتا ہو، منکم تم میں سے، طولن فراخی کا، ان ینکحا تو نکاح کرے، محسنات خاندانی عورتوں سے، مؤمنات مومن عورتوں سے، فمن تو اس میں سے جو، ما ملکت جو مالک ہوئے، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، من فتیاتکم تمہاری لونڈیوں میں سے، مؤمنات مومن. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ یہ ایک چیز اور بتا رہا ہے کہ اگر تمہاری، پہلے تو آپ کو یہی ہے کہ خاندانی عورتوں سے شادی کرنی ہے. پہلا جو چناؤ دیکھا جائے گا وہ یہ دیکھا جائے گا کہ آزاد عورتیں ہوں اور خاندانی عورتیں ہوں اور باوقار عورتیں ہوں. ٹھیک ہے، اگر تمہارے میں فراغت نہیں ہے کہ تم خاندانی عورتوں سے یا آزاد عورتوں سے شادی کرو. کیوں؟ کیونکہ آزاد عورتوں کا مہر بھی زیادہ ہوتا ہے اور ان کا نان نفقہ بھی زیادہ ہوتا ہے. خود آپ دیکھ لیں نا کہ ایک آزاد گھر میں، اچھے گھر میں پلی بڑھی ہے تو اس کا نان نفقہ بھی زیادہ ہوگا اور مہر بھی زیادہ ہوگا. تو اگر تمہارے میں استطاعت نہیں ہے مہر دینے کی، ٹھیک ہے، یا نان نفقے کی، تو ایک آپشن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ میرے پاس مہر کے پیسے نہیں ہیں تو میں کیا کروں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روزے رکھو. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو دبانے کے لیے آپ روزے رکھیں. اگر استطاعت نہیں ہے آپ کو خاندانی عورتوں سے شادی کرنے کی.
تو روزے رکھ کے دبائیں. چلیں جب بھی نہیں دب رہی ہے تو پھر کیا کرنا ہے, تو ایسی عورتوں سے شادی کر لیں جو کہ لونڈی غلام ہے, یعنی کہ کم مرتبے کی کوئی یا غلام ہے یا کوئی اور چیز, پر وہ ہونی چاہیے مومن, یعنی کہ مسلمان ہونی چاہیے, مومن عورت ہونی چاہیے, ان سے شادی کرنی ہے. یہ لاسٹ کا آپشن ہے کہ ایسی عورتوں سے شادی کریں, پر فرسٹ آپشن کیا ہے کہ خاندانی عورتوں سے شادی کریں. نہیں مل رہی, آپ میں استطاعت نہیں ہے, آپ بہت کوشش کر کے بھی اپنے آپ کو قابو نہیں کر پا رہے ہیں, تو پھر آپ لونڈی غلام سے شادی کریں گے, پر وہ ہونی چاہیے مومن, یہ شرط ہے. ٹھیک ہے. واللہ, اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے تمہارا ایمان, یعنی کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے, تمہارا ایمان کیا ہے. تم اپنے آپ کو بے حیائی سے بچانے کے لیے یہ کام کر رہے ہو, تم اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچانے کے لیے یہ کام کر رہے ہو, تو اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے اس چیز کو. بعضکم من بعض, اور تم میں سے بعض میں سے ہیں, یعنی کہ لونڈی غلام کوئی غلط وہ نہیں ہے, اس میں بھی وہ ہے کہ یہ بعض کیا ہے, تم سب بھائی بہن ہی ہو, ہم آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اس کی کوئی کم مرتبے کو نہیں بتا رہا, اس کے بھی پیچھے بہت سارے وہ ہیں, کیا کہتے ہیں نا کہ حکمت ہے. ایک حکمت جو ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے کہ جیسے آپ دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا لونڈی غلام میں, کہ جیسے کوئی جنگ ہوئی ہے تو اگر کوئی جیت گیا ہے تو وہ کیا کرتا تھا, سب کو لونڈی مطلب سب کو غلام بنا لیا کرتا تھا جو ہار گئے ہیں. تو اس میں سے دیکھیں مرد زیادہ ہیں اور عورتیں کیا ہوتی تھیں, کم ہوتی تھیں. مرد کی ہوتی ہے نا کہ وہ لڑائی کرنے آئے ہیں تو مرد زیادہ ہوتے تھے, عورتیں کم ہوتی تھیں. اب یہ سب غلامی آئے نا, تو اگر آپ غلاموں سے شادی کرنے لگیں گے تو وہ غلام مرد رہ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کہی ہے کہ بھئی مرد عورتیں کم ہیں نا, تو آپ آزاد عورتوں سے شادی کرو, نہ کہ غلام عورتوں سے شادی کرو. ٹھیک ہے. تو اس ایک حکمت یہ ہے, اور بھی بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں, اور کئی حکمتیں دیکھیں. اور آپ دیکھیں کہ جیسے کوئی غلام بن کے آیا ہے, جب غلام بن کے آیا ہے تو کئی گھروں میں یا کئی جگہوں سے گزرتا ہوا آیا ہے, تو اس کے اخلاق میں تھوڑی پستی آئی جاتی ہے, اس کو جیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے اس میں پستی آئی جاتی ہے یا یوز کیا جاتا ہے. تو پھر کیا ہوا یہ چیز, یہ بھی پھر کیا ہوتی ہے ان کے ایٹیٹیوڈ میں آ جاتی ہے. آپ ایسی مثال دیکھیں, اگر آپ کہیں جھگی جھوپڑی میں جائیں, وہاں کی عورتوں کی ذرا بول چال دیکھیں, وہ آپس میں کیسے باتیں کرتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ غلط ہیں, میں آپ کو صرف کمپیئر کرنا بتا رہی ہوں. تو ان کی لینگویج دیکھیں اور ایک مہذب عورت کی لینگویج دیکھیں, فرق ہو جاتا ہے نا. ایک میں شرم و حیا زیادہ ہوتی ہے اور ایک میں شرم و حیا تھوڑی سی کم ہوتی ہے. تو یہ فرق آ ہی جاتا ہے غلام لوگوں میں. آج کل غلام تو ہے نہیں, پر میں نے آپ کو تھوڑا سا کمپیئر بتا دیا کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں, تبدیلیاں ایٹیٹیوڈ میں بھی آ جاتی ہیں, بیہیویئر میں بھی آ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ چیز کہی ہے. سیکنڈ حکمت سمجھ لیں اس کو. تو کیا کرنا ہے, ایک تو آزاد عورتوں سے شادی کرنی ہے, اگر نہ ہو آپ کی استطاعت تو لونڈے غلام سے بھی کر سکتے ہیں, پر وہ ہونی چاہیے مومن. اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے تمہارا ایمان کہ تم کس لیے شادی کر رہے ہو. تم حرام چیزوں سے بچنے کے لیے شادی کر رہے ہو, ٹھیک ہے نا, کہ حرام کام نہ کریں تو اس لیے شادی کر رہے ہو, یا بس صرف ایسی بدکاری کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے زیادہ. اور تم میں سے بعض میں سے, یعنی کہ کوئی اس میں ایسا نہیں کہ اونچا نیچے کی بات ہو رہی ہے, اس میں ہے کہ بعض میں سے ہی ہیں, تم سب ایک دوسرے میں سے ہی ہو, پر ایک کیا کہتے ہیں نا ایٹماسفیئر کی یا آپ کے انوائرمنٹ کی آپ پہ تھوڑی چھاپ پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ بات ہو رہی ہے یہاں پہ. فن کے ہننا, تو نکاح کر لو ان سے بے اذنی, ساتھ اذن کے, اہل ہننا, ان کے اہل سے, وآتو ہننا, اور دو ان کو, اجورا ہننا, ان کے مہر, بالمعروف, بھرے طریقے سے. یعنی کہ اگر تمہیں کسی لونڈی غلام سے شادی کرنی ہے تو ان کے آقا یا ان کے مالک سے اجازت کے ساتھ ان سے شادی کرو, اور شادی کرنے میں بھی مہر دینا پڑے گا. یعنی کہ آپ بنا شادی کے رکھ لیں, لونڈیوں سے بھی شادی ہوگی. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا, اللہ تعالیٰ نے 2 آپشن دیے ہیں, یا تو اس سے کرو یا تو اس سے کرو, دونوں سے شادی ہوگی. ٹھیک ہے.
یہ نہیں ہوگا کہ آپ آزاد عورتوں سے بھی شادی کر رہے ہو اور لونڈی غلام سے بھی شادی کر رہے ہو، دونوں میں سے ایک آپشن آپ کو چننا پڑے گا۔ جو میں نے بتایا تھا وہاں پہ او آیا تھا، او کا مت کیا ہوتا ہے، جیسے آپ کوشچن نہیں ہوتا آپ کے، یا تو یہ کوشچن کریں یا یہ کوشچن کریں، اس کے بیچ میں کیا لکھا ہوتا ہے، یا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، دونوں میں سے ایک کرنا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی کیا ہو رہا ہے کہ دونوں میں سے ایک کرنا ہے آپ کو۔ ہمارے یہاں اس چیز کو بہت غلط سمجھا گیا ہے، اور آپ دیکھیں اسی لیے راجا مہاراجا جو ہوا کرتے تھے ان کے کیا ہوتے تھے، بیویاں بھی ہیں اور حرم میں لونڈی غلام بھی خوب بھری پڑی ہیں۔ اسی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے قرآن کا، اس کو کہہ کے کہ اچھا ہم تو جو مرضی آئے کریں، اور بیویوں میں تو ہے مقدار 4 کی، اور لونڈی غلام میں تو کچھ بھی نہیں، چاہے 50 ہوں یا 100 ہوں، حرم میں پڑی ہوئی ہیں عورتیں بس۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تو دیکھنا، آپ خود دیکھیں کہ کیا کہا کہ شادی کا کیا ہے کہ آپ کو محسنات بن کے شادی کرنی ہے، پاک دامن بنتے ہوئے، نہ کہ بدکاری کرتے ہوئے۔ پھر دونوں میں سے ایک آپشن چننا ہے، یا تو خاندانی لیں گے یا لونڈی غلام، دونوں ایک ساتھ نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر خاندانی کی استطاعت نہیں ہے تو لونڈی غلام سے کریں گے، پر اس سے بھی نکاح ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ آپ بنا نکاح کے رکھ لیں حرم میں کتنی ساری، ان سے بھی نکاح ہوگا، ان کا بھی مہر ہوگا، مہر بھلے مطلب اچھے طریقے سے ہوگا، کم ہوگا آزاد عورتوں کے حساب سے، پر ہوگا مہر ضرور۔ تو یہاں پہ کیا ہے، اجورہم، ان کے مہر بالمعروف بھلے طریقے سے دے دو، محسنات حصار نکاح میں آنے والی، یعنی کہ آپ کے نکاح میں لینے سے پہلے ان کا سارا مہر ادا کر دو، غیر مسافہینہ، اور نہ ہی بدکاری کرنے والی ہیں، ٹھیک ہے، ولا متخذاتی، اور نہ ہی بنانے والی اخدان، یعنی کہ جب آپ نکاح میں لا رہے ہو تو ایسی عورتوں کو لانا ہے جو کہ نہ تو بدکاری کرنے والی ہوں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی چھپے دوست بنانے والیاں ہوں۔ کتنا بڑا کرائٹیریا بتایا، اور یہ بتایا ہے کس کا، غلام عورتوں کا۔ اور آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے بتائیں، سوچیں کتنے ہم ایسے ہیں کہ شادی بھی کر رہے ہیں اور پھر چھپے دوست بھی بنا رہے ہیں، فیس بک پہ دیکھ لیں، انسٹاگرام پہ دیکھ لیں، کہیں پر بھی دیکھ لیں آپ، فرینڈس بنے ہوئے ہیں خوب سارے، ان سے چیٹنگ بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سمجھ لیں لونڈی غلام کا طرز عمل بتایا ہے، اور آج ہمارے یہاں کیا ہے بتائیں، آزاد ہوتے ہوئے بھی، مہذب ہوتے ہوئے بھی ہم یہ سب کام کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی نظر ثانی کرنی ہے اور اپنے آپ کو دیکھنا ہے، کہیں ہم ایسے تو نہیں کہ ہم چھپے دوست بنا رہے ہیں یا کچھ اور کام کر رہے ہیں اسی طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو حصار نکاح میں آنے سے پہلے ان کو دیکھنا ہے، ایسی عورتوں کو چننا ہے کہ جو کہ نہ بدکاری کرنے والی ہوں، مصافحات جو بھی آئی تھی شادی کی شرط، تو نہ ہی مصافحات ہوں اور نہ ہی چھپے دوست بنانے والی ہوں۔ فَإِذَا، پھر جب سے ہننا قید نکاح میں آ جائیں، یعنی کہ اب وہ نکاح میں آ گئی ہیں، فَإِن، پھر اگر اتینا، وہ آئیں، بفاحشۃ، کسی بے حیائی کا کام لے کر، فعلیہن، تو ان کے لیے اوپر ہے نصف، آدھا، ما علی المحسنات، اوپر پاک دامن عورتوں کے، من العذاب، عذاب میں سے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، جب اسی میں سورہ نساء میں جو چیز آئی تھی لیسبین اور گے والی، تو اس میں نے بتایا تھا کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، تو وہ کیا ہے، کسی اور جرم کی سزا ہے۔ اس کی سزا کیا ہے جو سورہ نور میں آئی ہے آپ کی، وہ کیا ہے کہ اگر کوئی بدکاری کرے تو 100 کوڑوں کی سزا ہے۔ تو اگر ہم یوں کہیں کہ وہ رجم کی سزا ہے، تو پھر کیسے رجم کی سزا دیں گے آپ؟ رجم کی سزا میں کیا ہوتا ہے کہ پتھر مار مار کے ہلاک کر دینا، تو آدھی رجم کی سزا کیسے دے سکتے ہیں کسی کو؟ امپاسبل ہے نا۔ تو اسی لیے وہ جو ہے رجم کی سزا، وہ کسی اور فساد ارض کی سزا ہے۔ یہاں پہ جو بدکاری کی سزا ہے وہ کیا ہے، آزاد عورت کرے گی تو 100 کوڑے، اور اگر کوئی لونڈی غلام کرے گی تو اس کو اس کا آدھا یعنی کہ 50 کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ پہلے پوری احتیاط کرنی ہے، اس کے باوجود اگر وہ کوئی بے حیائی کا کام کر لے، اب بے حیائی کا کام ایسا نہیں کہ آپ بس الزام لگا دیں، ثابت کریں گے جب ہوگی بے حیائی کا کام، ٹھیک ہے۔
تو اگر وہ بے حیائی کا کام کرے تو اس پہ آدھی سزا دی جائے گی آزاد عورتوں کے مقابلے میں، یعنی کہ آزاد عورتوں کی سزا 100 کوڑے اور اس کی غلام عورتوں کی 50۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ان کی آزاد کا۔ ذالکہ یہ واسطے اس کے خشیہ انہوں جو ڈرے گناہ سے، منکم تم میں سے، وان اور یہ کہ تصبروا تم صبر کرو، خیر لکم یہ اچھا ہے تمہارے لیے، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی جو اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی نا احتیاطیں، یہ احتیاط کا ہی بتا رہے ہیں کہ چلو آپ کو پاک دامن عورتیں نہیں مل رہی ہیں تو پھر آپ ایسی لڑکیوں سے شادی کر سکتے ہو، لونڈی غلام سے، پر اس میں بھی آپ کو اچھی طرح جانچ پڑتال کر لینی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ کوئی گناہ کریں گی تو انہیں آدھی سزا ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اسی وجہ سے ہم یہ تمہیں بتا رہے ہیں کہ تم گناہ سے بچ جاؤ، تو اس سے اچھا ہے کہ تم صبر کرو، کیونکہ جیسے میں نے کہا نا کہ ایٹماسفیئر کا، آپ کے انوائرمنٹ کا آپ پہ اثر ضرور پڑتا ہے، آپ کس ماحول میں پلی بڑی ہیں اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو اگر آپ ایسی ماحول میں پلی بڑی ہیں جہاں کے کوئی بھی کسی سے بات کرنے میں کوئی مناہی نہیں، کہیں بھی گھومے ایسا، مطلب آزادی ٹائپ میں، کوئی روکنے والا نہیں، آپ پہ حق نہیں، کسی اور کا آپ پہ حق ہے، تو جب اس ماحول میں پلا بڑا جاتا ہے تو یہ سب چیزیں، شرم و حیا انسان میں تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب ایسے شرم و حیا ختم ہو گئی ہے تو پھر کچھ غلط کام کر بھی سکتی ہیں وہ، تو اگر غلط کام کرتی ہیں تو ان کی یہ سزا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی لیے کہ اچھا ہے کہ تم صبر کرو، کہ تم سمجھ لیں اس سچویشن سے نکل جاؤ، تو اس سے اچھا ہے کہ تم اپنے آپ کو صبر کر کے تھامے رکھو، آزاد عورتوں سے ہی شادی کرو۔ یہ لاسٹ آپشن تھا کہ آپ کسی لونڈی غلام سے شادی کریں یا کسی ایسی عورت سے شادی کریں جو کہ ایسے ماحول میں پلی بڑی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے چیزیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے لاسٹ آیت میں اسی لیے کہا کہ یہ واسطے اس کے ہے کہ ڈرے تم گناہ سے، یہ اس لیے بتایا تھا کہ تم کوئی گناہ نہ کرو، اس لیے یہ آپشن تھا، اور اگر تم صبر کرتے تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہوتا، یعنی کہ تم اپنے جی کو تھامے رکھتے، اپنے خواہشات کو کنٹرول کرتے، تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو آپ جو آج کا سبق ہے نا، صرف سمجھ لیں اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے پہ ہے، یعنی کہ آپ کو یہ نہیں ہے کہ جسے میں نے بتایا نا پہلے کہ بہت ایسے دیکھتا ہے کہ بس سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہے، بس کام دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ چیز ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کو آپشن اچھا ملتا ہے، پاک دامن ہے، یہ سب ہے، تو آپ شادی ضرور کریں، استعداد بھی ہے آپ کی۔ اگر نہیں ہے تو آپ صبر کریں، اس میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت ڈال دے گا۔ پر گناہ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ اپنے اوپر قابو نہیں پا سکتے یا نہیں ہو رہا آپ سے کنٹرول، تو پھر آپ لونڈی غلام یا ایسی عورت سے شادی کریں، پر اس میں بھی دیکھ لیں کہ بعد میں چل کے کوئی پرابلم نہ آئے رشتے میں۔ ٹھیک ہے، پرابلم آتی ہے تو پھر، اور آنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں ایسی جگہوں پہ، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے آپ کو یہ کہا یہاں پہ کہ بہتر ہے اگر آپ تم صبر کر لو، بہتر ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لو، بہتر ہے کہ اپنے آپ کو باندھ کے رکھو، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے۔ یہ آج کا سبق ہو گیا آپ کا 25۔ چلیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے امان میں رکھے اور خیر و عافیت سے ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔